आरएसएस ने इंडियन समाज के अंदर हिंदू शनाख्ती बयानिए को मजबूत किया। मुसलमानों को जज्बाती रद्देमल से आगे निकलकर आइनी, शहरी और तालीमी बुनियादों पर अपनी सियासत को मजबूत करना होगा। आइनी जद्दोजहद ही वो वाहिद और पायदार रास्ता है जो नस्लों तक असर रख सकता है। जब तक हकीकत तस्लीम नहीं की जाती, मजहबी कौम परस्ती का ये चक्कर यूं ही चलता रहेगा। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। आज का मेरा मौजूद गुफ्तगू का ज़रा सा मुख्तलिफ है। ये मैं करंट अफेयर्स के बजाय एक करंट रुझान के बारे में बात करूँगा जो इंडियन मुसलमानों को फेस करना पड़ रहा है आज के दौर के इंडिया में। लेकिन इसको सिर्फ इंडिया का मौजू बनाकर नहीं बयान किया जा सकता। ये खित्ते की पूरे एक माहौल का जो पार्टीशन के बाद से शुरू हुआ है। तो वक्त के साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक में मजहबी कौम परस्ती ने एक ऐसा खेल खेला है जिसने न सिर्फ बाहमी दुश्मनी को बढ़ाया बल्कि आम इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जगह बना ली इसी नफ़रत ने। पाकिस्तान ने अपने क़याम के फ़ौरन बाद मुस्लिम शनाख्त को रियासत की बुनियाद बनाया। ये महज नज़रियाती फ़ैसला नहीं था बल्कि एक ऐसा सियासी फ़ैसला था जिसकी ज़रूरत थी उस वक्त उन माहौल के मुताबिक। नए मुल्क के पास ना कोई मुश्तरका ज़ुबान थी, ना कोई मजबूत सकाफ़ती अलामत और ना ही तारीख़ का कोई ऐसा सुतून जिस पर कौम को मुत्तहिद किया जा सके। मौरख़ा डॉक्टर आयशा जलाल अपनी किताब द सोल स्पोक्समैन में बताती हैं कि पाकिस्तान ने इब्तदा ही से मज़हब को अपनी सियासी ढांचे में ज़म कर लिया और इसके नतीजे में अक़लियतों और शहरी हकूक़ दबाव में आए और वो उनसे महरूम हो गए और रियासत ने मज़हब को अपनी सलामती, सिक्योरिटी और जोग्राफ़ियाई हर लिहाज से अपनी पॉलिसी का एक बुनियादी हिस्सा बना लिया। तो इंडिया का सफ़र ज़रा सा मुख्तलिफ रहा। आज़ादी के बाद सरकारी सतह पर सेकुलर बयानिया गालिब था, लेकिन इसके नीचे एक अंडर करंट परवान चढ़ रहा था जिसे हिंदुत्व कहा जाता है। हिंदुत्व के मुताबिक इंडिया सिर्फ एक जोग्राफियाई मुल्क नहीं बल्कि एक हिंदू तहजीब की रियासत है। इसकी तंजीमी बुनियाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कौमी रज़ाकार तंजीम जो थी उसने रखी, जो ख़ुद 1925 से समाज में अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। आरएसएस ने इंडियन समाज के अंदर हिंदू शनाख्ती बयानिए को मजबूत किया। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने मरकज़ में अक्सरियत हासिल की, हिंदुत्व पहली बार मुकम्मल रियासती ताकत के साथ सामने आया। गाय रक्षा के नाम पर तशद्दुद और फिर मुतनाज़ क़वानीन और मुतादिद रियासती पॉलिसियों ने इंडियन मुसलमानों को एक समाजी इंतशार और अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत में मुब्तला कर दिया। इस बहरान के बीच इंडिया के मुसलमान स्कॉलर्स और सहाफ़ियों ने अपने मुस्तक़बिल और हिकमत अमली के बारे में नए फ़िक्री बयानिए पेश करना शुरू किए। लंदन में मुक़ीम एक इंडियन सहाफ़ी हैं हसन सुरूर। उन्होंने अपनी किताब इंडियाज़ मुस्लिम स्प्रिंग वाई इज़ नोबॉडी टॉकिंग अबाउट इट उसमें एक बहुत अहम नुक्ता उठाया है कि इंडिया के नौजवान मुसलमान ज़्यादा सेकुलर और तालीम याफ्ता और कौमी शनाख्त के हामिल हैं और वो मजहबी शनाख्त के साथ साथ आइनी हकूक़ और समाजी शमूलियत के भी लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, यानी सोशल इंक्लूजन। और वो सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि इंडिया की दूसरी अक़लियतों और इंडिया के वो हिंदू भी जो सेकुलर इंडिया को पसंद करते हैं या सेकुलर इंडिया में रहना चाहते हैं। तो हसन सरूर अपनी किताब में ये दलील देते हैं कि नए मुस्लिम नौजवान पुराने जज्बाती रद्द-ए-अमल के बजाय अमली और पेशावराना तरक्की यानी सेकुलर तालीम और शहरी शमूलियत, सिविल जो इंक्लूजन है, उस पर तवज्जो दे रहे हैं और इन्हें पाकिस्तान या किसी बैरूनी मुल्क यानी मुस्लिम दुनिया या उम्मत वगैरह की तरफ देखने की तरफ ज़रूरत नहीं, उधर रुजू नहीं करना चाहिए, बल्कि इंडिया के आइनी और क़ानूनी फ्रेमवर्क के अंदर ही अपने हकूक़ का दिफा करना चाहिए। इसी रुझान को दिल्ली के मारूफ सहाफ़ी एक नेहा डिक्शित है, उन्होंने अपनी किताब दी मैनी लाइव्स ऑफ सैयदा एक्स उसमें ज़रिए मुख्तलिफ़ ज़ावियों से दिखाया है। इस किताब में एक मुस्लिम औरत की ज़िंदगी को इस तरह बयान किया गया है कि किस तरह पॉलिसियाँ जो हुकूमत की हैं
یا اکنامک انیکویلٹی یعنی عدم مساوات جو ہے، اور موب لنچنگ یعنی ہجوم کے جو تشدد ہے، انہوں نے مسلمانوں کے روزگار، تعلیم اور ذاتی تحفظ کو شدید متاثر کیا ہے، مگر وہ پھر بھی اپنے جدوجہد اور امید برقرار رکھتی ہے، یعنی سیدہ ایکس کا جو کیریکٹر اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب یہ بہت ہی تکلیف دہ کہانی ہے، لیکن بڑی ایک بھرپور ایک جدوجہد کی کہانی ہے کہ ایک ایسی عورت ہے، سیدہ ایکس نام دینے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کبھی یہ خاندان کبھی اچھے ایک اشرافیہ سے تعلق رکھتا ہوگا، لیکن اب جو مسلمانوں کی مجموعی طور پہ جو حالت ہے انڈیا میں، اس کے لحاظ سے یہ آپ یہ سمجھے کہ ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا کہ جہاں پہ غربت ہے اور مسلسل کام کرنا پڑ رہا ہے، بہت ہی لوور کلاس کی زندگی گزار رہی ہے یہ خاتون۔ تو نام اس کا انہوں نے سیدہ ایکس رکھا ہے۔ سینئر صحافی ایک ہے انڈیا کے، ضیاء الاسلام صاحب، انہوں نے اپنی کتاب ہندو بھارت میں مسلمان، اس کتاب میں ان تجربات کو بھی موضوع بنایا ہے جہاں نوجوان مسلمانوں پر تشدد، گرفتاری اور ریاستی نظام کی باری باری پابندیوں کا ذکر ہے، جس سے قانون اور مذہبی شناخت کے درمیان کشمکش واضح ہوتی ہے۔ یہ باتیں انڈیا کے مین اسٹریم میڈیا میں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے بھی فرینچ جو ایک ہے ریسرچر اور ہسٹورین جو ہے جو انڈیا پر جنہوں نے بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں، کرسٹوفر جیفر لوڈ، انہوں نے اپنی کتاب ہندو نیشنلزم ان انڈیا میں وہ لکھتے ہیں کہ آر ایس ایس نے اقتدار کے بجائے، یعنی آر ایس ایس کی اسٹریٹجی یہ تھی، حکمت عملی یہ تھی کہ انہوں نے اقتدار کے بجائے سماج کی شکل بدلنے کی کوشش کی، یعنی وہ پالیسی اپنائی، اسکولوں، یونیورسٹیوں اور جو چیریٹی آرگنائزیشنز تھیں اور مزدور یونینز کے ذریعے ہندو شناخت کو سب جگہ متعارف کرایا کہ ہم ہندو ہیں اور ہندو یہ ہوتے ہیں، یہ اس طرح مسلمانوں سے مختلف ہے، عیسائیوں سے مختلف ہے، مغرب سے مختلف ہے۔ یعنی انہوں نے مکمل ایک پوسٹ ماڈرنزم کی ایک ہندو شناخت کو ابھارا اور یہ اس کو ہندوتوا کہا کہ اصل ہندو یہ ہے۔ جب بھارتیہ جنتا پارٹی 2014 میں مرکز میں اکثریت میں آئی تو ہندوتوا پہلی بار مکمل ریاستی طاقت کے ساتھ سامنے آئی۔ گورکشا کے نام پر ہجوم کے ہاتھوں قتل، شہریت ترمیمی قانون اور کشمیر کی جو آئینی حیثیت میں تبدیلی آئی، جو انہوں نے 370 کی جو آئینی حیثیت جو تھی ریاست کی خصوصی حیثیت اس کو ختم کیا، اور پھر میڈیا میں مسلمانوں کے خلاف کس طرح نفرت انگیز بیانیے نے خوفناک ماحول پیدا کیا۔ تو انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ سوال سب سے بڑا اہم اور امپورٹنٹ ہوتا چلا گیا کہ اب ہمارا مستقبل کیا ہوگا اور ہم کہاں جائیں گے۔ تو اس دوران انڈین مسلمانوں کے فکری حلقوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہوئی۔ ہلال احمد جو دہلی یونیورسٹی اور سینٹر فار دی اسٹڈیز آف ڈیولپنگ سوسائٹی سے وابستہ ہیں، لکھتے ہیں کہ اب مسلمانوں کو جذباتی رد عمل سے آگے نکل کر آئینی، شہری اور تعلیمی بنیادوں پر اپنی سیاست کو مضبوط کرنا ہوگا۔ مشیر الحسن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ رہے ہیں اور تقسیم ہند کو ایک تاریخی سانحہ قرار دیتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ نقصان ان مسلمانوں نے اٹھایا جو انڈیا میں رہ گئے، جہاں پہ اکثریت ہے مسلمانوں کی اس وقت۔ یعنی اگر بر صغیر کی جب تقسیم ہوئی تھی تو وہاں پہ زیادہ مسلمان تھے، اس کے بعد مغربی پاکستان میں تھے، اور اس کے بعد مشرقی پاکستان میں، یوں تعداد بنتی تھی۔ تو مشیر الحسن صاحب کے مطابق مسلمانوں کو اس سانحے کی بنیاد پر ایک نئی شہری اور آئینی شناخت تعمیر کرنی ہوگی، یعنی پوسٹ پارٹیشن دور میں، اور خاص طور آج کل کے دور میں۔ تو عرفان حبیب صاحب ہیں جو سوشیولوجیکل اور مارکسسٹ تاریخ کے محقق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی سیاست کو زیادہ تر مذہبی دائرے تک محدود رکھا، جس کی وجہ سے ہندوتوا نے آسانی سے اپنا اثر بڑھایا۔ ان کے مطابق اب مسلمانوں کو اپنے سیاسی، سماجی اور اقتصادی حقوق کو ایک مجموعی شہری ڈھانچے میں منظم کرنا ہوگا۔ سعدیہ دہلوی مشہور ایک صحافی بھی ہیں اور ایک سیلیبریٹی بھی انڈیا کی، انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں واضح کیا کہ ہندوتوا کے بڑھتے ہوئے دباؤ میں مسلمانوں کے حقوق اور حیثیت کو منظم انداز میں بچانے کی ضرورت ہے، اور اب صرف احتجاج یا جذباتی رد عمل کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی نئی نسل کے صحافی اور محقق بھی سامنے آئے ہیں۔ خالد انیس انصاری جو سوشیولوجی کے ایک ریسرچر ہیں، اپنی کتاب مسلمز ان انڈیا پولیٹیکل اینڈ سوشل ڈائنامکس، اس میں لکھتے ہیں کہ ہندوتوا نے مسلمانوں کو صرف مذہبی برادری کے طور پر نہیں بلکہ سماجی اور اقتصادی سطح پر بھی الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے مقابلے میں آئینی اور شہری حقوق کی بنیاد پر ایک متحد مسلم پالیسی اپنانا ہوگی۔
اب یہ پالیسی صرف ان کے اپنے ہی مسلمانوں کے لیے نہیں، پورے انڈیا کے لیے وہ سوچ رہے ہیں۔ عرفان انجینئر جو سماجی کارکن اور ایک ریسرچر بھی ہیں بتاتے ہیں کہ ہندوتوا ریاستی ڈھانچے اور عوامی بیانیے کے ذریعے مسلم سیاست کو محدود کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اب صرف اپنی کمیونٹی کے مسائل پر توجہ دینے سے آگے بڑھ کر پورے آئینی ڈھانچے کے تحفظ کے لیے بھی آواز بلند کرے۔ یعنی انڈین مسلمانوں کی اب ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی شناخت اور اپنی الگ مسلمیت ہونا یا مسلم نیس جو ہے اس کا دفاع کرے، بلکہ پورے انڈیا کے سیکولر ڈھانچے کا دفاع کرنے کے لیے جدوجہد جو ہے پورے مین سٹریم کے ساتھ مل کر آگے کریں۔ تو ایک اور مسلم نوجوان صحافی ہیں شعیب دانیال، وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اب روزگار، تعلیم اور شہری حقوق کی لڑائی سب سے اہم ہے، اور مذہبی بیانیہ صرف ایک جز کے طور پر اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں یہ تبدیلی آ رہی ہے۔ مثلا وہ نام دیتے ہیں رانا ایوب، جو ریاستی تشدد اور فرقہ وارانہ مظالم کی تحقیق کے لیے مشہور ہیں۔ تو وہ اپنی کتاب گجرات فائلز میں، یہ بہت زبردست تحقیقی کتاب رانا ایوب نے لکھی ہے، تو اس میں جو گجرات فائل میں دکھاتی ہیں کہ کس طرح ہندوتوا کے عروج نے مسلمانوں کو نہ صرف خوفزدہ کیا بلکہ ان کی سیاسی اور سماجی حکمت عملی کو بھی چیلنج کیا۔ صبا نقوی جو سماجی پالیسی اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ پر لکھتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہندوتوا کے بڑھتے ہوئے رجحان میں اپنی سیاسی شناخت کو برقرار رکھنا اور آئینی حقوق کا دفاع کرنا ہے۔ ایک اور ہے فیضان مصطفیٰ، یہ آئینی ماہر اور سابق یونیورسٹی وائس چانسلر ہیں، بارہا کہتے رہے ہیں کہ آئینی جدوجہد ہی وہ واحد اور پائیدار راستہ ہے جو نسلوں تک اثر رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 5 برسوں میں ایک نئی اور فعال نسل بھی سامنے آئی ہے، جن میں مصنفین جیسے کہ مہرین خان ہیں، فرحان رشید ہیں اور ایک صحافی طلحہ خان ہیں، یہ شامل ہیں۔ یہ لوگ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف اپنی مذہبی دفاع کے بجائے انڈیا کے سیکولر آئین اور اس کے تحت جو شہری حقوق ہے ان کے دفاع میں کھڑا ہونا ہے، باقی تمام سیکولر ہندوؤں کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ۔ یہ لوگ مسلسل لکھتے رہے ہیں اور بولتے بھی رہے، تقریریں بھی کرتے رہے کہ مسلمانوں کے اپنے حقوق کے لیے قانونی اور سیاسی پلیٹ فارم پر متحرک ہونا ہوگا، اور ہندوتوا کے دباؤ کا مقابلہ صرف احتجاج یا مذہبی نعروں سے نہیں بلکہ منظم حکمت عملی، اتحاد اور تعلیم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب محققین اور صحافی اس بات پر متفق ہیں کہ انڈین مسلمانوں کے لیے تقسیم ہند اب فخر یا کامیابی کا استعارہ نہیں ہے بلکہ ایک تاریخی سانحہ ہے، ٹریجڈی ہے، جس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ اسی پس منظر میں وہ ایک نئی مسلم حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں جو مذہبی شناخت کو واحد محور کے بجائے شہری برابری، حقوق اور تعلیم، روزگار اور جو بھی آئین میں درج ہے شہریوں کے لیے حقوق، ان کے گرد یہ مرکوز ہے۔ تو تازہ سرویز اور تحقیقی رپورٹ سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہندوتوا کے بڑھتے دباؤ کے باوجود انڈین مسلمانوں کی نئی حکمت عملی زیادہ منظم اور زیادہ کانسٹیٹیوشنل فوکسڈ ہے، یعنی آئینی حقوق پر بات کی جائے۔ یعنی جو آج کے سیکولر انڈیا کی جو جنگ ہے وہاں کے مسلمان لڑ رہے ہیں، نان مسلمز بھی لڑ رہے ہیں، لیکن اب مسلمانوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے۔ تو پاکستان میں صورتحال ذرا مختلف ہے مگر اتنی ہی پیچیدہ ہے۔ مذہبی قوم پرستی پر سوال اٹھانا اب بھی خطرناک عمل سمجھا جاتا ہے، بلکہ جو مذہبی قوم پرستی پر بات کرتا ہے وہ نہ صرف غدار ٹھہراتا ہے بلکہ کافر بھی قرار دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ سیکولر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو مذہبی طبقے ہیں، یہاں تک کہ ریاست میں بھی جو طاقتور طبقے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، وہ اس سب چیز کو پاکستان کے خلاف ایک بغاوت سمجھتی کہ نظریہ پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق پر زبانی دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن وہ گروہ جو تشدد میں ملوث رہے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ کون گروہ ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں قومی سیاست اور ریاستی بیانیے کا حصہ ہیں۔ پاکستان میں ایک عام بات کی جاتی ہے کہ تشدد مسلمان نہیں کر سکتا، لیکن اسی تشدد کو مسلمانوں کی حمایت بھی حاصل ہوتی ہے، کبھی خاموش رہ کر حمایت کی جاتی ہے اور کبھی اس کی واقعی حمایت کی جاتی ہے کہ ہاں کسی بھی اقلیت کو اگر مارا جا رہا تو وہ کیوں ان کو یہ حقوق ملے ہوئے ہیں، اور جب کوئی ایسی اقلیت کے لوگ مارے جاتے ہیں تو جن کو مین سٹریم والے پسند نہیں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں مذہبی قوم پرستی پر سنجیدہ اور عوامی مکالمہ تقریباً غیر موجود ہے، لوگ گفتگو ہی نہیں کرتے اس موضوع پر۔
جو کہ پاکستان کی قومی حیثیت کو، قومی اتحاد کو پارا پارا کر رہا ہے آہستہ آہستہ۔ یوں آج صورتحال یہ ہے کہ انڈیا میں ہندوتوا کے عروج نے مسلمانوں کو ایک نئی فکری سمت میں سوچنے پر مجبور کیا ہے، جبکہ پاکستان میں مذہبی قوم پرستی اب بھی خود کو واحد قومی سچ کے طور پر پیش کرتی ہے، اور یہاں پر اس کو چیلنج کرنا مشکل ہے۔ انڈیا میں پھر بھی چیلنج کر رہے ہیں مسلمان انڈیا کے ہندوتوا کو، لیکن پاکستان میں جو مذہبی قوم پرستی ہے اس کو چیلنج کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو دونوں ریاستیں ایک دوسرے کی مذہبی سیاست کو اپنے اپنے بیانیے کے جواز کے طور پر استعمال کر رہی ہیں، اور اس عمل میں سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کو ہو رہا ہے، جہاں پہ غربت ہے، پسماندگی بڑھ رہی ہے۔ تو انڈین محققین اور صحافی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو آئینی اور شہری حقوق پر مبنی مضبوط پالیسی تشکیل دینی ہوگی، سماجی اور اقتصادی ترقی کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے، اور مذہبی تشدد اور ہجوم کے دباؤ یعنی موب لنچنگ کا مقابلہ منظم اور قانونی حکمت عملی کے ذریعے کرنا ہوگا۔ یہی وہ راستہ ہے جو انہیں موجودہ ہندوتوا کے ماحول میں بقا اور ترقی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ یہ امید پاکستان میں اب نہیں ہے۔ خطے کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ ریاستیں مذہب سے بالاتر ہو کر شہریوں کو برابر حقوق دیں یا نہیں۔ جب تک حقیقت تسلیم نہیں کی جاتی، مذہبی قوم پرستی کا یہ چکر یوں ہی چلتا رہے گا، اور اس کی قیمت ہمیشہ کمزور طبقے جو ہیں، خاص طور پر اقلیتوں کے جو طبقے ہیں، ان کو ادا کرنی پڑے گی۔ غریب کی سطح پر بھی ہوتی ہے، لیکن ان کو مذہب کی ایک لالی پاپ دے دی جاتی ہے کہ آپ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ جہاد کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ گستاخ رسول کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے ان کو یہ لالی پاپ دے دی جاتی ہے، لیکن ان کی غربت ختم کرنے پر غور نہیں کیا جاتا۔ ان کے جو شہری حقوق ہیں، ان کا جو انسانی شرف ہے، اس کے لیے کوئی بات نہیں کی جاتی۔ تو انڈین مسلمانوں کی نئی نسل اس حقیقت کو بنیاد بنا کر ایک متحرک آئینی اور شہری حقوق پر مبنی حکمت عملی تشکیل دینے کی کوشش کر رہی ہے، جو آنے والے وقت میں خطے کی سیاست اور سماجی توازن کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوگی، بلکہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے انڈین معاشرے کا دفاع اس وقت وہاں کے مسلمان کر رہے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ انڈیا کے سیکولر جو طبقے ہیں وہ خود بے بس ہو گئے، نہیں، وہ بھی لڑ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اس تعاون سے اور اس مدد سے ان کی طاقت میں اور یا ان کی سیاسی حیثیت میں یا ان کی جدوجہد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کب شروع ہو سکتی ہے ایسی سیاست کہ جہاں پہ ایک سیکولر پاکستان کے لیے جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں ان کی بات سنی جا سکے، یا کم از کم ان کو غدار اور کافر نہ کہا جائے۔ ہمارا تجزیہ سننے کا شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔